बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती से हालात मजीद खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ इस्लामाबाद में आज फिर लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त भी एहतजाज जारी है, गिरफ्तारियां और आपस के अंदर जो पुलिस, रेंजर्स और आम लोग हैं उनके मुजाहरीन के मबैन एक आंख मचोली वो वक्फे वक्फे से जारी है। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया गया। उसके बाद क्या होगा इसका भी ऐलान किया गया और साथ ही आईजी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने क्यों तलब किया है ये भी आपको बताना है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। जस्टिस मंसूर और दीगर जजेस को एक ख़त लिखा गया है। ये ख़त किन्होंने लिखा है, यानी किसने लिखा है और इसका इम्पेक्ट क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। गंडापुर के बाद जो अगली क़यादत थी वो आदम सवाती ने करनी थी, लेकिन आदम सवाती को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि गिरफ्तारी ज़ाहिर भी कर दी गई है। और अब अवाम इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर क्या पोजीशन है अवाम की तरफ से, ये भी कुछ डिटेल आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और इस चैनल पर जो लगी हुई फायर वॉल है उसको तोड़ने के अंदर जो है वो मदद फराम करेंगे। इस वक्त हालात बड़े ख़राबी की तरफ हैं। एक तरफ वफाकी हुकूमत मोहसिन नकवी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आईजी जो इस्लामाबाद है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अगरचे बहुत सारे तजादात हैं, उसको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त एक ख़त लिखा गया है, यानी हुकूमत ने एक वफद तश्कील दी है और ये बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और अब वो कमेटी जो है फजल रहमान की रहशगाह पहुंची है मुलाकात करने के लिए, चूँकि दोबारा आईनी तरामीम के मामले पर अब फाइनल मार्का शुरू हो चुका है। अब वो कन्विंस कर रहे हैं मौलाना को कि किसी तरीके से आप ये शिके हटा दें, इस पे मान जाएं, तो कोई ना कोई इसकी जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। अब देखना यह है कि ऐन मौके पे फजल रहमान साहब अभी तक तो डटे हुए हैं, लेकिन कहीं वो यू टर्न तो नहीं लेते। लेकिन इससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 50 लाख क्लर्क्स, ये वकील होते हैं, ये सीनियर लॉ अफसरान होते हैं, उन्होंने एक खत लिखा है और ये फार्मर यानी साबक लॉ क्लर्क्स हैं जो ये देख रहे हैं कि काजी साहब की एक्सटेंशन की खातर इस वक्त क्या खेल शुरू है। उन्होंने एक खत लिखा है और उन्होंने जो खत लिखा है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी जजेस को एक्शन लेना चाहिए। ये जो गैर आईनी तरामीम हो रही हैं इस पर खड़े हूं और ये सोने का वक्त नहीं है बल्कि जागने का वक्त है। वी ट्रस्ट that when time comes all judges will stand re-salute, यानी आगे वो कहते हैं mindful of their solemn duty to protect constitution। वो कहते हैं कि ये जो जजेस हैं इन पर ये फर्ज है कि वो जब आइन को इस तरह जो है वो पामाल किया जा रहा हो तो वो खड़े हों। यानी जजेस को वादे तौर पे इन्होंने मैसेज दिया है कि ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। तो वो कह रहे हैं कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह बाकी जजेस कि ये गैर आइनी तरामीम हो रही हैं, इन तरामीम का बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये अप्रूव हो जाती हैं, तो जजेस खड़े हों और इनको नल एंड वाइड करार दें। ये बड़ा एक आम एक खत बड़ा बर वक्त लिखा गया है। ये ऐसे मौके पर लिखा गया जब कल इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा वकला का कन्वेंशन होने जा रहा है। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा ये है कि तहरीके इंसाफ के जो मुजाहरीन हैं वो 3 बजे के बाद वक्फे वक्फे से जना एवेन्यू पर वो आए। एक मरतबा पुलिस ने और रेंजर्स ने कार्रवाई की, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, खवातीन को भी गिरफ्तार किया। आज 75 जो लोग थे उनको लाहौर की कैंट कचहरी के अंदर वो उनका रिमांड नहीं दिया गया बल्कि मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वहाँ ये पेशरफ्त हुई है, वकला मुतारक हैं, पीटीआई ने वो लिस्टें फराम कर दी हैं जो मुख्तलिफ इदला के अंदर जो लीगल टीम है वो फैसिलिटेट करेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ का एक मरतबा जो एहतजाज है वो ख़त्म हुआ है और लेकिन उसके साथ ही दोबारा वो शुरू हो गया और एक मरतबा फिर इस वक्त भी जनाब उन ऊपर वक्फे वक्फे के साथ लोग आते हैं। फरदोस शमीम नकवी जो आपको इल्म है कराची से उनका ताल्लुक है, बड़ी मोतबर शख्सियत है, वो बुजुर्ग शख्सियत पहुँची है। फिर साबक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो आज़ाद कश्मीर के हैं वो आज काफ़िले के साथ पहुँचे हैं, वहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही आते हैं गायब होते हैं। ये आंख मचोली का सिलसिला जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने जो है
وہ جاری ہے، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جھکنا، پلٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، اور یہ کام جو ہے اس وقت تک جاری ہے. یعنی احتجاج ختم نہیں ہوا، لیکن احتجاج کے اندر وہ جان نہیں رہی. یہ ایک جینون بات ہے. وہ لسٹ بھی سامنے آئی ہے، اور لسٹ کے اندر اسلام آباد اور پنڈی کے جو لوگ ہیں وہ تقریباً مور دین 90% ہے جن کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. تو خیبر پختونخوا کا وہ جو قافلہ تھا، دراصل آپ سمجھیے کہ علی امین گنڈا پور جب غائب ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ قافلہ بھی تقریباً زیادہ تعداد جو ہے وہ پھر خیبر پختونخوا کے لوگوں کی یہاں نہیں رکی اسلام آباد میں. یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے علی امین گنڈا پور سرپرائز دے کے وہاں خیبر پختونخوا ہاؤس کی طرف نکلے، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی جو ہے ان کا مومنٹم ٹوٹا ہے، چونکہ ان کو کوئی پراپر لیڈ کرنے والا بندہ جو خیبر پختونخوا سے ہو وہ نہیں تھا. اچھا، اعظم جو سواتی ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل سے ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا، لیکن آج ان کی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کر دی گئی ہے. اور یہ جو گرفتاری ہے یہ ان کی ظاہر کی گئی ہے، اور اب ان کی گرفتاری کے بعد اگلا کون لیڈ کرے گا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی تحریک انصاف کے لوگ دیں گے. لیکن صورتحال آج اصل میں تپی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، جہاں پہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس تھا. اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے. لوگ بڑے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف خیبر پختونخوا کے اندر پشتون جو پی ٹی ایم ہے، اس کا آپ کو علم ہے جماعت پہ پابندی لگائی گئی ہے، اور لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں منظور پشتین پر، اور بلکہ جس طریقے سے محسن داوڑ اور علی وزیر پر، کہ ان کے ووٹوں پر یہ اس وقت رجیم چینج آپریشن تحریک انصاف کے خلاف ہوا تھا. لیکن بہرحال اس موقع پہ اب ان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی ہے کہ ان کو ایک پیسفل طریقے سے آگے بڑھنے والی جو جماعت ہے، بجائے اس کے کہ دلیل کے ساتھ ان کے مطالبات کو کاؤنٹر کیا جائے، تو آپ اس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے تو یقیناً جو ہے اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا. دوسری طرف تحریک انصاف پر بھی آگے جا کر پابندی کی دھمکیاں مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں، اور جو ٹاؤٹ قبائل ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کو پابندی لگائیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ہیں. یعنی جن کے یہ وہی باتیں ہیں جو بنگلہ دیش کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہر زمانے کے اندر یہ ٹاؤٹ اسی طرح ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اب بھئی عوام ووٹ کے ذریعے تبدیلی وہ سب نے دیکھی ہے. احتجاج کے لیے لوگ اس طریقے سے نہیں نکلتے. اب وہاں اسد کیسر صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت الارمنگ ہے. ایک تو آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس ہے 5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا. لوگ چونکہ باقاعدہ اسمبلی کے باہر آ گئے ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو بازیاب کروایا جائے. یعنی یہ خیبر پختونخوا پر حملہ قرار دیا گیا ہے. جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اوپر جو ہے ریڈ ماری گئی، اور پھر اتنی، یعنی آپ دیکھیں ان 2-2.5 سالوں کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ادارے سرعام بندے کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور جو ججز ہیں وہ بے بس ہیں. اور پھر ججز ہر عدالت کے اوپر ایک جج ایسا بیٹھا ہوا ہے، جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر قاضی صاحب ہیں، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق ہیں، تو وہاں سے کوئی ریلیف ملنے کی توقع نہیں ہوتی، اور ٹائم وہ گین کرنے کے اندر حکومت، پراسیکیوشن وہ پوری طرح کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اب جو علی امین گنڈا پور ہیں، بنیادی طور پر ان کی بازیابی کے لیے اسد کیسر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ ان کی بازیابی نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا. جبکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اگر، تو تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا کے اندر تو یقیناً احتجاج کامیاب ہے، اور کامیابی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ حکومت بھی ہے اس وقت، اور ویسے بھی تحریک انصاف کی سپورٹ بیس جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا ہے. پنجاب کے اندر جو لوگ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ٹکٹ ہولڈرز وہ بلوں میں گھس گئے ہیں، وہ چھپ گئے ہیں، وہ ڈر گئے ہیں، وہ پرامن پروٹیسٹ جو ہے وہ نہیں کر سکے. اور ان کے یعنی 50 بندہ بھی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں تحریک انصاف کے یا جو ایم پی ایز ہیں وہ نہیں نکال سکے. یہ لوگ ان میں موسٹلی اپنے طور پہ آئے ہیں. وہ نعیم پنجوتھا، شوکت بترا اور چند لوگ جو ہے وہ یہاں پہ لیڈ کرنے کے لیے وقفے سے آ رہے ہیں. اور وہ بلوچستان کا وہ نوجوان، وہ جو ترین ہے لڑکا، میں حیران ہوں، وہ بڑی بہادری کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے، اور ساتھ وہ بتاتا بھی ہے کہ ہم بتائیں گے، بعد میں نہ کہنا
کہ آپ موجود تھے چونکہ آپ غائب تھے. تو حالات بنیادی طور پر پاکستانیوں کا اس طرح کا پرماننٹ دھرنے کا مزاج نہیں ہے. یہ بات ایک ریالٹی ہے. کوئی ایک سیاسی جماعت وہ بھی لمبے عرصے کے لیے دھرنے کے اندر لوگوں کو جمع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہیں ہوتی سوائے مذہبی سیاسی جماعتوں کے. ہم نے دیکھا جو پاکستان عوامی تحریک نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا 2013 میں 14 میں. چونکہ اس قیادت کے ساتھ لوگوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو لوگ پھر تنظیمی نظم ہوتا ہے, تنظیمی طور پہ منظم لوگ ہوتے ہیں. تو جتنے لوگ آتے ہیں وہ بے شک آپ 70 دن وہ بیٹھے رہے. درمیان عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا, لیکن چونکہ لوگ چلے جاتے تھے آتے تھے شام کو, وہ چیز وہ اس طریقے سے چلتی رہی. لیکن اب آپ دیکھیے جماعت اسلامی نے تاریخی دھرنے دیے بڑے وقت کے اندر, بڑے بڑے. آج کل ان کی پالیسی ادھر ادھر 3 سال وہ کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صدم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو جماعت اسلامی کی کچھ سالوں سے جو پالیسیز ہیں وہ اسی طریقے سے چل رہی ہیں. ان کی سمجھ نہیں آتی وہ ہیں کدھر. اچھا, لیکن وہ ماضی کے اندر بڑے بڑے دھرنے دیتے رہے. تحریک لبیک جو کرین والے ہیں ان کا دھرنے ہوئے, لوگ جمع رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مذہبی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ اور نوعیت کی ہوتی ہے, ان کی کمٹمنٹ اور ہوتی ہے. تو یہاں پہ لمبے عرصے کے لیے لوگوں کو ایک وقت کے اندر جمع کرنا, یہ تحریک انصاف کا جو دھرنا ہے یا اس طریقے سے دھرنا دینے میں کامیاب نہیں ہوئی. لیکن دوبارہ پلٹنا جھپٹنا آ کے احتجاج ریکارڈ کرنا, یہ معاملہ جو ہے یہ بہرحال ابھی بھی چل رہا ہے. تو اب خیبر پختونخوا اسمبلی نے اسپیکر نے باقاعدہ طور پر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا, آئی جی پولیس اور پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ کو کل طلب کر لیا. اب یہ جو ہوتے ہیں نا, یعنی آپ دیکھیں چیف سیکرٹری اور آئی جی, یہ خیبر پختونخوا یہ اصل حکومت یہ ہوتے ہیں, یہ یاد رکھ لیں. خیبر پختونخوا ہو یا کوئی صوبہ, یہ اصل بیوروکریسی ہے جن کے نیچے تمام افسران ہیں اور یہ حکومت چلا رہے ہوتے ہیں. اب یہ وفاق کے نمائندے ہیں, یہ یاد رکھیں, یہ صوبے کے کہنے پہ نہیں چلتے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں یہ متوازی حکومتیں قائم ہیں. یہ وفاق کے تحت براہ راست احکامات لے رہے ہیں. اور ابھی جرگے پہ حملہ ہوا ہے, پی ٹی ایم کا جو جرگہ ہے اس پہ حملہ کیا گیا, وہاں گرفتاریاں ہوئیں. تو وہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے ہم نے تو نہیں کہا, لیکن یہ لوگ چونکہ پیچھے سے ان کو احکامات آ رہے ہیں تو کنٹرول اس طریقے سے ہو رہا ہے. اور ان کو ان کی مرضی سے خیبر پختونخوا کے اندر جو گنڈا پور ہیں ان کی مرضی کے ساتھ یہ نہ چیف سیکرٹری لگانے دیا گیا نہ ہی آئی جی لگانے دیا گیا ہے. یہ بڑی عام چیز ہے. تو اب ان کو طلب کر لیا گیا کل. تو الٹیمیٹلی جو معاملات ہیں وہ تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک ہی معاملہ ہے جو بہتری کی طرف یہ معاملات جا سکتے ہیں کہ حکومت آئینی ترامیم کو 25 اکتوبر, چونکہ 20 دن ٹائم کم رہ گیا ہے, قاضی صاحب 20 دنوں کے بعد ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں, 19 دنوں میں, بلکہ ان کی چھٹی ہونی ہے, 19 دن ہے. اب ان میں بھی 8-10 دن ہے جن کے اندر یہ واردات ڈالنی ہے. حکومت بھی متحرک ہے. اب اگر کوئی تحریک انصاف کا ایم این اے سینیٹر وہ قابو آتا ہے اور فضل الرحمان اگر یو ٹرن نہ لے تو یہ آئینی ترامیم نہیں ہو رہی, قاضی بھی جا رہا ہے اور یہ سارے خواب بھی چکنا چور ہیں. تو ان حالات کے اندر جو ہے یہ دن بہت ہی عام ہے, چونکہ اس کے اندر بڑے سخت قسم کے اقدامات ہوں گے, بڑے سخت قسم کے معاملات ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی عام ہیں. اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اب خیبر پختونخوا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے, لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, سخت تقریریں ہو رہی ہیں. اور حالات جس طرح وفاقی حکومت کا جس طرح ایک جارحانہ انداز ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ جس طرح کا تاثر دے رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ مزید بہت ساری گرفتاریاں ہوں گی, بہت سارے کریک ڈاؤن ہوں گے, نئے معاملات کے اندر الجھایا جائے گا اور مزید جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گرفتاریاں عمل میں آئیں گی. تو دیکھنا ہے اب کتنی مزید ریزسٹنس ہوتی ہے. اس تمام ڈیولپمنٹ پر ہم بات کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.